जिस तरह से वफा की लुगत में जो जिद है ना, उसका जो मुत्तजाद है, ये भी ज़हन में रखना, वफा का मुत्तजाद गदर है। अब नमज सब बैठे, यानी जो वफादार नहीं है वो गद्दार है। समझे हो? सीधा सीधा लुगत की बात कर रहा हूं, लुगत पढ़ के सुना रहा हूं, को अपनी तरफ से नहीं है, ये कोई लिटरेचर की बात नहीं कर रहा, अरबी लुगत की बात कर रहा हूं। वफा की जिद गदर है, जो वफादार नहीं है वो गद्दार है। अब इसी तरह से अब आओ वाजिब पर। वाजिब होना, वाजिब का मुत्तजाद, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, मुमकिन है। हां, यानी जो चीज मुमकिन हो कि ये हो सकती है, वो वाजिब का मुत्तजाद है। वाजिब के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं अगली तारीफ भी इसकी सुनाता हूं ना। मुमकिन का मुत्तजाद वाजिब है। वाजिब के बारे में नहीं कह सकते हो कि ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, नहीं, पर वहां पर वजूब नहीं है। जहां मुमकिन का लफ्ज बोल दिया वहां पर वजूब है ही नहीं है। वाजिब कहते हैं, वजूब कहां पर है? आसान मिसाल से, लुगत ही में से आसान मिसाल से समझाऊंगा। दो जब कहोगे ना, दो, तो जब तुमने दो कहा तो दो में एक का होना वाजिब है। अगर एक ना हो तो दो नहीं है, दो में एक का होना वाजिब है। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद। मैंने लुगत का सादा तर्जुमा सुनाया है कि दो उस वक्त तक दो नहीं होंगे जब तक उनमें एक नहीं होगा। तो जिस तरह से दो में एक का होना वाजिब, जब वो होगा तो ये वाजिब कहलाता। तो अब इनका होना, ये मखलूक है ना, ये मखलूक है, इसका होना मुमकिन है। यानी इसका जो वजूद है वो मुमकिनात में से है, लेकिन वो जात, उसका होना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसको वाजिबुल वजूद कहते हैं। उसका होना जो है वो मुमकिनात में से नहीं है, वो सबूत में से है, सबात है उसके होने में, इसलिए उस जात को वाजिबुल वजूद कहते हैं। अब समझो इस सारी बात को। अब आगे चलते हैं। अब अगर अहद समझ में आ गया, अहद की तारीफ क्या की इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने? उन्होंने अहद की तारीफ की कि वो वादा जिसकी इकमाल तक निगहदाश्त की जाए, उसको संभाल कर रखा जाए, उसको कहते हैं अहद कहते हैं। अब अल्लाह ने कहा व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्का सुजूद। दूसरे सूरह की आयत पढ़ लो, दूसरे सूरह की आयत पढ़ लो, सूरह बकरा की। अल्लाह ने कहा कि व अहिदना, हमने अहद लिया, किससे? इब्राहिम से लिया, इस्माईल से लिया अलैहिमुस्सलाम। अंतहीरा, के तुम दोनों, तस्निया का सीगा आया, तुम दोनों पाक रखोगे। अल्लामा साहब पाकीज़गी पर बात कर रहे थे, तुम दोनों पाक रखोगे। अब यह अहद है तुम दोनों से। बैतिया, किसको? अपने घर को नहीं, मेरे घर को। अपने घर को नहीं, मेरे, बैतिया, मेरे घर को।
کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے کا، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تم دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، یہ میرا عہد ہے ابراہیم سے اور اسماعیل سے، اس ابراہیم سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، جب اللہ نے مبتلا کیا تھا، آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا ابراہیم کو، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کچھ آزمائشوں سے، کچھ کلمات سے سب پہ پورا اترا، تو کہا انی جائلک للناس اماما، مسلمانوں کا نہیں، آل یعقوب کا نہیں، نصارہ کا نہیں، یہودیوں کا نہیں، عیسائیوں کا نہیں، ابراہیم میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ جہاں جہاں انسانوں کے اندر انسانیت موجود ہوگی وہاں پر ابراہیم امام ہوگا، تجھے وہ بنا رہا ہوں۔ انی جائلک للناس اماما، تو ساتھ ہی اللہ کے خلیل نے کہہ دیا، جھولی پھیلا دی، کالا ومن ذریتی، میری ذریت، اے میرے رب میری ذریت بھی انسانیت کی امام ہوگی، شیعوں کی نہیں ہوگی، بریلویوں کی نہیں ہوگی، دیوبندیوں کی نہیں ہوگی، اہل حدیثوں کی، وہابیوں کی نہیں ہوگی، چشتی قادریوں کی نہیں ہوگی، میری ذریت بھی انسانیت کی امام ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد تیری اولاد میں کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، آپ پہنچ گئے، میں نے صرف آیت کا ترجمہ پڑھا۔ اب کیا کہا اللہ نے کہ یہ جو عہد ہے ابراہیم سے، کیا کہا؟ عہد امامت ہے نا، تو یہ جو تیری اولاد میں، اب ابراہیم خلیل اللہ نے آ کے خود تو اللہ کے گھر کو پاک نہیں رکھنا تھا، اولاد ابراہیم نے رکھنا تھا، اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا، پھر یہ تو ہم سے عہد لے رہا ہے مجھ سے اور میرے بیٹے سے کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، تو پھر یہ جو امامت ہے یہ پھر دینا میری اولاد میں۔ کہا ٹھیک ہے، تیری اولاد تو بہت پھیل جائے گی اے ابراہیم۔ اب اس میں جس کسی سے کسی مقام پر ظلم ہوا ہے، اب ظلم دیکھو، رات کو پہچاننا ہے، اگر دن نہ ہوتا تو ہمیں رات کی پہچان نہیں ہوتی، اسی طرح سے اگر دن کو پہچاننا ہے، رات نہ ہوتی دن کی پہچان نہیں ہونی تھی۔ ابھی اللہ نے گرمی کا موسم عطا کیا ہے تو ہم سب کو سردی کی بھی پہچان آ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، متضاد سے پہچان ہوتی۔ ظلم کا متضاد ہے عدل، عدل سے ہم ظلم کو پہچانیں گے، عدل سے ظلم کو پہچانیں گے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں شے کو درست مقام پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اگر جوتی سر پر رکھ لی جائے اور ٹوپی پاؤں میں رکھ لی جائے تو اب یہاں پر عدل نہیں ہے، اب یہاں پر عدل نہیں ہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ظلم، اب یہاں پر آیت میں یہ واضح نہیں کیا کہ کتنا ظلم، ظلم کی مقدار کیا ہے اور کب ظلم، یہ واضح نہیں کا جو ظالم ہے جس سے کبھی ظلم ہو گیا وہ انسانیت کا امام نہیں ہوگا۔ خالق پہچانے کیسے؟ کا ظلم کی ابتدا تب ہوتی ہے انسان میں، عام انسان میں، مخلوق میں، جب وہ مکلف ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ 7 سے 10 سال کے درمیان آئے گا، اس عمر میں آئے گا تو اب وہ مکلف ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو تو وہ عدل کے زمرے میں آئے گا، کوئی ویسا فعل سرزد ہو تو وہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ جو جو اس کی عمر بڑھتی جائے گی، اس کا تجربہ زیادہ ہوگا، مشاہدہ زیادہ ہوگا، تو اس کے عدل اور ظلم کی جو مقدار ہے یا جو گرانی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
اب وہ 30 برس کا ہو گیا، پاؤں غلط اٹھ گیا، پہلے بایاں پاؤں اٹھ گیا، تو اب وہ ظلم بھی بہت بڑا ہوگا کہ یہ 30 برس کا ہو کے بھی اتنا بڑا ظلم کرتا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے آنا اولاد ابراہیم میں اسماعیل سے لے کر، اولاد ابراہیم میں اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سن 8-9 ہجری تک کوئی مجھے دکھا دے جسے بچپنے میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا ہو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ مکلف ہو کر بھی ظالم نہیں ہو سکتا، یہ مکلف ہو کر بھی ظلم ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو ہے وہ جو فرزندان رسول ہیں، فرزند کا لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، میں یہ بھی آج بتاتا جاؤں نا کہ فرزند کیوں کہتے ہیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب یہ اس پہ نص موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، ندعو ابناءنا وابناءکم، اللہ کو پتا تھا میرے محمد کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے کہلوایا کہ انہیں کہہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں۔ اور پھر حسن و حسین کو لے کر گئے، مباہلے کے میدان میں لے کر گئے نا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ نص ہے قرآن کی، دلیل ہے قرآن کی، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ تو اب اللہ نے اپنے نبی کے زبان مقدس سے یہ کہلوا دیا کہ یہ تو بچپن سے ہی سیدہ شباب اہل جنہ ہے۔ میں پوچھوں کہ مالک یہ تو تب آئے، ہم اس لیے انہیں امام کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی آپ انہیں امام کیوں کہہ دیتے ہیں، آپ انہیں امام۔ میں نے اپنے استاد علامہ غلام مصطفیٰ عقیل صاحب ہوتے تھے یہاں پر، ڈویژنل خطیب تھے اوقاف کے، پھر وہ باہر چلے گئے، کٹر جو ہے وہ اہل سنت بریلوی تھے عالم۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ امام سب ہم امام کہتے ہیں، تو وہ ایک امامت اللہ نے بتائی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فرزندان رسول کو بھی امام کہتے ہیں، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ کیا برابر ہے؟ کہا نہیں، ایسے نہیں۔ یہ جو ہم امام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، ہم کہتے ہیں امام مالک، ہم کہتے ہیں امام بخاری، ہم کہتے ہیں ہم امام احمد بن حنبل، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ فقہ کے امام ہیں ہمارے اس مسلک کے مطابق۔ اور وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ فقہ کے نہیں، دین کے امام ہیں، وہ دین کے امام ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ اس یوم دین کا مالک ہے، اور اس یوم دین کے، اس دین کے امام یہ ہیں۔ اس لیے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس روز ہم ہر شخص کو، ہر گروہ کو، اناس گروہ کو، ہر گروہ کو بامامہم، ان کے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جس کو اپنی زندگی میں امام مانا ہوگا، جس کو امام مانا ہوگا، اب ہوا یہ کہ اب وہ دین کا امام جو ہے نا، دین کا، وہ یوم دین ہے نا، اب میں نے دین کا امام جو ہے اگر یہ سمجھا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں نے 15-20 جو ہے دین کے امام بنا رکھے ہیں۔ اب اس روز کوئی آواز مجھے ادھر سے پڑھ رہی ہے، کوئی ادھر سے پڑھ رہی ہے، کوئی ادھر سے پڑھ رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک کے ساتھ آنا ہوگا، تو میں نے بھی کہا اللہ تو نے کہا ایک کے ساتھ آنا ہوگا، تو میں اس ایک ابراہیم کی امامت کو مانتا ہوں جس کی ذریت میں امامت موجود ہے، اس ابراہیم کی امامت
جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ وہ حشر کا دن جس دن کل انسانیت بے لباس ہوگی، اس دن میرے دادا عبد المطلب بادشاہوں کے لباس میں ابراہیم کی شکل و صورت میں سامنے آئیں گے۔ وہ اب پتہ چلا کہ اولاد ابراہیم میں وہ عبد المطلب جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رجز پڑھے تھے، فخریہ رجز پڑھے تھے، غزوہ حنین میں پڑھے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں میدان سے بھاگا نہیں کرتا ہوں، میں میدان سے بھاگا نہیں۔ دو دلیلیں دی۔ کیا پہلی دلیل کیا کہ نبی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا، اور دوسری دلیل کیا کہ عبد المطلب کی اولاد میدان چھوڑ کر نہیں جاتی ہے۔ دوسری یہ دلیل دی کہ عبد المطلب کی اولاد کبھی میدان چھوڑ کر نہیں جایا کرتی ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا۔ تو اب پتہ چلا کہ وہ جو ذریت کا عہد ہوا تھا کہ جس نے گھر کو پاک کر رکھنا تھا، 28ویں سورہ میں کہا اللہ زینا آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یُتْلَى عَلَیہم قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس سے پہلے اس پر ایمان رکھتے تھے، پھر جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت ہوئی تو کہنے لگے اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ آیتیں حق ہیں ہمارے رب کی جانب سے، ہم اس سے پہلے ہی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، جس وقت عہد لیا تھا تب کہا تھا، دعا کی تھی ابراہیم نے، تب دعا کی تھی دوسرے سورے میں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو مسلمان رکھ، اپنا فرما بردار رکھ، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہم دونوں کی اولاد میں ذریت میں ایک جماعت جو قیامت تک تیری فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ تو اب قرآن کی روح سے ماننا پڑے گا کہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی اولاد میں اسماعیل سے لے کے محمد مصطفیٰ تک اسلام موجود ہے، ماننا پڑے گا قرآن کی روح سے۔ اور پھر کیا ہے، حدیث کیا آتی ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اب ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ السلام اکثر سناتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، مجھے محمد کو اس کے سب سے بہترین گروہ میں جعل کیا، اس میں کیا اولاد آدم، پھر اس گروہ کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، تو مجھے بہتر گروہ میں کیا۔ کون سے دو گروہ؟ اولاد اسحاق اور اولاد اسماعیل علیہم السلام، مجھے بہتر گروہ۔ پھر اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں کیا، قریش بہترین قبیلہ۔ پھر اس قبیلے کو برادریوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین برادری میں کیا، بنو ہاشم میں کیا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، اس کے بعد کہہ دیا کہ اب برادری کے بعد تو گھرانہ ہی ہوتا ہے نا، تو فرمایا کہ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا، میں ذات کے لحاظ سے ان سب سے بہتر ہوں، وَخَيْرُ بَيْتًا، اور گھر کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ تو اب جناب ہاشم سے لے کر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی مہر لگ گئی، جناب ہاشم سے اوپر حضرت عدنان تک بھی مہر لگ گئی، اور حضرت عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بھی مہر لگ گئی کہ یہ سب سے بہترین گھرانہ چلا آ رہا ہے، چونکہ اس سب سے بہترین گھرانے کا وارث تھا ابو طالب۔ سب
سب سے بہترین گھرانے کا وارث تھا ابو طالب، اس لیے جانتا تھا کہ عہد کیا ہوتا ہے، میثاق کیا ہوتا